पिछले एपिसोड में मैंने आपको कांट की पैदाइश और नौजवानी के बारे में बताया और ख़ास तौर पे कांट का जो रिश्ता अपनी माँ से था उसके बारे में बताया। एना रेजिना कांट ने अपने बेटे को इखलाकी संजीदगी का तोहफा दिया, लेकिन वो ये देखने के लिए जिंदा ना रह सकी कि वो इसका क्या करेगा। 1737 में जब इमैनुअल सिर्फ 13 साल का था, उसकी दुनिया का मरकज हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैसा कि दिसंबर हमेशा होता था, प्रेगल दरिया जम गया था, गलियां खामोश हो गईं और कांट के घर में एना रेजिना बीमार पड़ी थी। हमें ठीक ठीक मालूम नहीं कि उनकी मौत किसकी वजह से हुई। 18वीं सदी में घोड़े की काठ बनाने वालों की बीवियों की तिबी रिकॉर्ड महफूज नहीं रखे जाते थे। हम बस ये जानते हैं कि वो चल बसी और उनकी मौत ने उनके 13 साला बेटे के अंदर कुछ ऐसा तोड़ दिया जो कभी पूरी तरह ठीक ना हो सका। इमैनुअल उस वक्त शायद स्कूल में था, शायद वो वक्त पर घर वापस आ गया हो कि अलविदा कह सके, शायद नहीं। तारीख इन ज़ाती तफसीलात पर खामोश है। जो हमें मालूम है वो इसके बाद की सूरत हाल है। एक घर जो अपनी रूहानी बुनियाद से महरूम हो चुका था, एक बाप जो अकेला बच्चों की परवरिश कर रहा था और एक हसास और ज़हीन लड़का जो अचानक तन्हा हो गया था। एना रेजिना इमैनुअल की लिए सिर्फ माँ नहीं थी, वो इसकी पहली उस्ताद, फितरत की रहनुमा करने वाली और इखलाकी कायनात की खिड़की थी। वो सैर जो वो साथ करते थे, सितारों के नीचे होने वाली बातें, खामोश नसीहत और हौसला फ़िज़ाई के लम्हे, ये सब अब सिर्फ यादें रह गई थीं। इस उम्र में जब ज़्यादातर बच्चे अभी दुनिया को समझना शुरू ही करते हैं, कांट ने वो शख्स खो दिया जिसने उसकी दुनिया को सबसे ज़्यादा शक्ल दी थी। एक बच्चा ऐसे नुकसान को कैसे समझता है, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। कांट ने अपनी शाया करदा तहरीरों में शाज़ व नादिर ही अपने जज्बात का जिक्र किया। वो अपनी ज़ब्त, अपने कंट्रोल और अपनी अंदरूनी ज़िंदगी को ज़ाहिर ना करने के लिए मशहूर था, लेकिन जो चंद झलकियां हमें मिलती हैं वो बहुत मायनी खेज हैं। जब वो ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में अपनी माँ की वफ़ात के 60 साल बाद करीबी दोस्तों से उसका जिक्र करता तो उसकी आवाज़ बदल जाती, उसका ज़ब्त डगमगा जाता। वो उसकी याद को मुक़द्दस कहता था, एक ऐसा लफ्ज़ जो वो तकरीबन किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं करता था। कुछ बायोग्राफर्स का ख्याल है कि यही इब्तदाई नुकसान कांट की बालिग शख्सियत की बहुत सी बातों की वजाहत करता है। उसका जज्बाती फासला, करीबी ताल्लुकात बनाने से गुरेज और शादी ना करने का फैसला। शायद जिस लड़के ने अपनी माँ को खो दिया था, उसने खुद को बचाने के लिए दूसरों से फासला रखना सीख लिया। शायद पहली अजीम मोहब्बत और उसके अचानक खात्मे के दर्द ने उसे दोबारा कभी इतनी गहरी मोहब्बत करने से मोहतात बना दिया। यह सब यकीनन बस अंदाज़ा ही है। हम मुर्दों का नफ्सियाती तज्जिया नहीं कर सकते, लेकिन एक नमूना ज़रूर देख सकते हैं। एक ऐसा इंसान जो एहसासात के मुकाबले में फ़र्ज़ को ज़्यादा अहमियत देता था, जो अखलाकियात पर सर्द और ठोस अंदाज में लिखता लेकिन मोहब्बत के बारे में शाज़ ही कुछ कहता था, जो दोस्तों और साथियों में घिरा रहता था मगर अपनी सबसे गहरी ज़ात को छुपाए रखता था। उस अंदाज की जड़ें शायद इसी कोनिसबर्ग की एक सर्दियों में हों, जब एक 13 साला लड़के ने यह सीखा कि जिन लोगों से हम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो बग़ैर किसी तनबिया के हमसे छीने जा सकते हैं। घर की ज़िंदगी चलती रही। योहान ग्योर्ग ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जो चीज़ खो चुकी थी वो दोबारा नहीं आ सकती थी। सितारों के नीचे की सैर ख़त्म हो चुकी थी। वो आवाज़ जो सबसे पहले इमैनुअल को हैरान होना सिखाती थी, खामोश हो गई थी। और वो लड़का जो आगे चलकर अपने ज़माने का सबसे बड़ा फ़लसफ़ी बना, अब अपना रास्ता खुद तलाश करने पर मजबूर था।
اپنی ماں کی وفات سے پہلے ہی کانٹ کو ایک ایسے ادارے میں بھیج دیا گیا تھا جو اس کی سیکھی ہوئی ہر بات کو آزمانے والا تھا، ایک ایسا اسکول جو اتنا سخت تھا کہ بعد میں وہ اپنے وہاں کے برسوں کو غلامی کے قریب قرار دیتا تھا۔ 1732 میں جب ایمینول کانٹ صرف 8 سال کا تھا، خاندان کے ایک دوست نے پہچان لیا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ فرانسس ایلبرٹ شولٹز ایک الہیات دان، ایک پائٹسٹ پادری اور کونسبرگ کے سب سے سخت اسکول کے سربراہ تھے۔ انہوں نے کانٹ کے گھر میں نوجوان ایمینول کو دیکھا اور اس میں کچھ خاص محسوس کیا، ذہن کی تیزی، توجہ کی گہرائی اور سیکھنے کی ایسی صلاحیت جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی تھی۔ شولٹز نے یوہان گیورگ اور اینا ریجینا کو قائل کیا کہ ان کا بیٹا اس تعلیم کا حقدار ہے جو ایک کاٹھی بنانے والے کے گھر کی حدود سے کہیں آگے ہے۔ کولیجیم فریڈریکانم ایک اعلیٰ درجے کا لاطینی اسکول تھا جس کا مقصد پروشائی متوسط طبقے کے بیٹوں کو یونیورسٹی کے لیے تیار کرنا اور بالآخر چرچ یا سرکاری ملازمتوں کے لیے اہل بنانا تھا۔ یہاں نہایت سخت کلاسیکی تعلیم دی جاتی تھی، لاطینی، یونانی، عبرانی، الہیات، خطابت، منطق اور وہ قدیم متون جو یورپی علم کی بنیاد ہے۔ کانٹ جیسے خاندان کے لیے جن کے وسائل محدود تھے، اس کالج میں داخلہ حاصل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے وہ دروازے کھول دیے جو ورنہ ہمیشہ بند رہتے۔ لیکن یہ اسکول پائٹسٹک بھی تھا، اور پائٹسٹ تعلیم نرم نہیں ہوتی تھی، بہت سخت تعلیم تھی۔ دن کا آغاز صبح 5:30 بجے دعا سے ہوتا تھا، اس کے بعد گھنٹوں تک کلاسز چلتی رہتی، بہت کم وقفے کے ساتھ۔ نصاب پر مذہبی تعلیم اور کلاسیکی زبانوں کا غلبہ تھا جنہیں بار بار مشق، حفظ اور سخت نظم و ضبط کے ذریعے سکھایا جاتا تھا۔ لاطینی صرف پڑھی نہیں جاتی تھی بلکہ جینے کی زبان بنائی جاتی تھی۔ طلباء سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اسے بولیں، اسی میں سوچیں اور اسی میں لکھیں۔ مقصد مکمل مہارت تھا، ایسی مہارت کہ ایک عالم سیسرو کو اسی آسانی سے پڑھ سکے جیسے صبح کا اخبار پڑھ رہا ہو۔ تفریح کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کھیل کو سستی سمجھا جاتا تھا اور سستی کو شیطان کی کارگاہ کہا جاتا تھا۔ پائٹزم کی وہ اخلاقی خود احتسابی جسے اینا ریجینا نے گھر میں محبت کے ساتھ اپنایا تھا، اس کالج میں کہیں زیادہ سخت صورت اختیار کر لیتی تھی۔ طلباء سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ نہ صرف اپنے اعمال بلکہ اپنے خیالات پر بھی نظر رکھیں، وہ نہ صرف اپنے گناہوں بلکہ گناہ کی خواہشات کا بھی اعتراف کریں اور ہر وقت روحانی چوکس رہیں۔ ایک حساس بچے کے لیے یہ بہت تھکا دینے والا تھا، اور ایک ذہین سوال کرنے والے بچے کے لیے یہ گھٹن پیدا کرنے والا ہو سکتا تھا۔ کانٹ نے 8 سے 16 سال کی عمر تک یعنی کہ 8 سال اس کالج میں گزارے۔ تعلیمی لحاظ سے وہ نمایاں طور پر کامیاب رہا، اس کی صلاحیتیں سب پر واضح تھیں، لیکن وہ ان برسوں کو خوشی سے یاد نہیں کرتا تھا۔ زندگی کے آخری حصے میں اس نے ان کا ذکر تقریباً تلخی کے ساتھ کیا۔ اس نے اس تجربے کو جوانی کی غلامی کہا۔ وہ مشینی دینداری، نہ ختم ہونے والے مذہبی مشقوں اور فطری تجسس کو دبانے پر ناراض تھا۔ اس اسکول نے اسے غیر معمولی تعلیم تو دی، لیکن ساتھ ہی اسے منظم مذہب سے زندگی بھر کے لیے بدظن بھی کر دیا۔ یہ ایک گہرا تضاد ہے۔ یہ اسکول اپنی پائٹس شدت اور اخلاقی سنجیدگی کے مطالبے کے ساتھ کانٹ کو ایسے طریقوں سے تشکیل دیتا رہا جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ قائم رہے۔ نظم و ضبط، سختی، منطق اور دلیل کی تربیت، یہ سب اس کے فلسفیانہ طریقے کے اوزار بن گئے۔ اخلاقی سنجیدگی جب مافوق الفطرت عناصر سے الگ کر دی گئی تو اس کی اخلاقیات کی بنیاد بن گئی۔ وہی ادارہ جس سے وہ ناراض تھا، اسی نے اسے وہ بنایا جو وہ در حقیقت تھا، مگر پھر بھی کچھ کمی باقی تھی۔ کولیجیم نے کانٹ کو اطاعت کرنا، رٹنا
اور مطابقت اختیار کرنا سکھایا، لیکن اس نے اسے اپنے لیے سوچنا نہیں سکھایا۔ یہ سبق اسے تب ملنا تھا جب وہ آخری بار اسکول کے دروازے سے باہر نکلا اور ایک بالکل مختلف دنیا میں داخل ہوا، ایک ایسی دنیا جہاں خیالات پر سوال اٹھائے جا سکتے تھے، جہاں اختیار کو چیلنج کیا جا سکتا تھا، اور جہاں ایک نوجوان آخرکار خود سوچنا شروع کر سکتا تھا۔ 16 برس کی عمر میں کانٹ کالجیم سے نکل آیا اور ایک نئی دنیا میں داخل ہوا، کونسبرگ یونیورسٹی کی دنیا۔ یہاں خیالات آزادانہ گردش کرتے تھے اور ایک نوجوان خود اپنے لیے سوچ سکتا تھا۔ 1740 میں 16 سالہ ایمینوئل کانٹ کونسبرگ یونیورسٹی کے دروازوں سے گزرا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہوا جو اس کے لیے بالکل نئی تھی۔ اور اسی سال پرشیا کے تخت پر ایک نیا بادشاہ بیٹھا۔ اس کا نام تھا فریڈرک دی سیکنڈ، جو بعد میں فریڈرک دی گریٹ کے نام سے پہچانا گیا۔ وہ ایک غیر معمولی شخص تھا جو کہ علم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ فنون کا سرپرست تھا، والٹیر سے خط و کتابت کرتا تھا اور مذہبی سخت گیری کے مقابلے میں فکری تحقیق کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ اس کے دور حکومت میں پرشیا کی فکری زندگی میں نسبتاً کھلا پن آیا اور کانٹ اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل تھا۔ کالجیم کے مقابلے میں فرق فوراً واضح تھا۔ جہاں اسکول مطابقت کا مطالبہ کرتا تھا، وہاں یونیورسٹی تحقیق کی دعوت دیتی تھی۔ جہاں اسکول شک کو گناہ سمجھتا تھا، وہاں یونیورسٹی اسے طریقہ کار مانتی تھی۔ طلباء سے اب بھی کلاسیکی زبانوں اور مسیحی الہات پر عبور کی توقع کی جاتی تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں ان نئے فلسفیانہ اور سائنسی سوچوں سے بھی روشنا کرایا جاتا تھا جو یورپ کی فکر کو بدل رہی تھی۔ کانٹ نے بطور الہیات کے طالب علم داخلہ لیا۔ یہ ایک غریب مگر باصلاحیت نوجوان کے لیے متوقع راستہ تھا، خاص طور پر پائٹسٹ پس منظر سے آنے والوں کے لیے، لیکن اس کی دلچسپیاں جلد ہی ممبر سے کہیں آگے نکل گئیں۔ اسے ریاضی سے محبت ہو گئی۔ وہ قدرتی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر ہوا، جسے آج ہم فزکس کہتے ہیں، اور وہ ان بڑے میٹافزیکل پرابلمز کی طرف کھنچتا چلا گیا جنہوں نے قدیم زمانے سے مفکرین کو مشغول رکھا تھا۔ حقیقت کی نوعیت کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ ہم یقین کے ساتھ کیا جان سکتے ہیں؟ اپسٹمولوجی کی بنیاد کیا ہے؟ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ان دروازوں کو کانٹ کے لیے کھولنے والا ایک نوجوان پروفیسر تھا جس کا نام تھا مارٹن نوٹسن۔ وہ اپنے شاگرد سے صرف 10 سال ہی بڑا تھا، مگر یونیورسٹی میں تیزی سے ابھرتا ہوا ستارہ تھا۔ وہ گہرے علم کے ساتھ خیالات کے لیے سچی لگن رکھتا تھا۔ نوٹسن نے کانٹ کو 2 فکری روایتوں سے متعارف کرایا جنہوں نے اس کے بعد کی تمام تحریروں کو شکل دی۔ پہلی تھی گاڈفریڈ ولیم لائبنز اور اس کے پیروکار کرسچین وولف کی منظم عقلیت پسندی۔ ان فلسفیوں کا ماننا تھا کہ انسانی عقل اگر درست طریقے سے استعمال کی جائے تو کائنات کے راز کھول سکتی ہے۔ انہوں نے پیچیدہ مابعد الطبیعیات نظام قائم کیے، یعنی میٹافزیکل نظام قائم کیے، جو خدا کی ذات سے لے کر مادے کے رویے تک ہر چیز کو خالص منطقی استدلال سے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ انسانی ذہن کی صلاحیتوں کا ایک بڑا پر اعتماد اور بلند حوصلہ تصور تھا۔ دوسری روایت آئزیک نیوٹن کی تجرباتی سائنس تھی۔ نیوٹن کے طبیعیات نے قدرتی دنیا کے بارے میں یورپ کی سمجھ کو بدل دیا تھا۔ اس نے دکھایا کہ سیاروں کی حرکت، سیب کا زمین پر گرنا اور سمندر کی لہریں سب کو ایک ہی قسم کی ریاضیاتی قوانین سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ قیاس یا تصوف نہیں تھا، بلکہ مشاہدے پر مبنی اور پیش گوئی سے ثابت ہونے والا علم تھا۔ سچائی کے بھوکے ایک نوجوان کے لیے نیوٹن کی کامیابی نہایت
پرکشش تھی۔ کانٹ نے اپنی باقی زندگی ان دو نظریات میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش میں گزار دی۔ ایک طرف اقلیت پسندوں کا یہ ایمان کہ خالص عقل حتمی سچ تک پہنچ سکتی ہے، اور دوسری طرف تجربیت پسندوں کا اصرار کہ حقیقی علم کی بنیاد تجربہ ہونا چاہیے۔ لائبنز اور نیوٹن کے درمیان، فلسفے اور سائنس کے درمیان، کرسی پر بیٹھ کر سوچنے اور تجربہ گاہ کے درمیان، یہ کشمکش کانٹ کی فکر کا محرک بنی۔ نیوٹن کی رہنمائی میں کانٹ خوب نکھرا۔ وہ سنجیدہ، محنتی اور قابل طالب علم تھا، لیکن ساتھ ہی آہستہ آہستہ خود مختار بھی بنتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے خیالات، اپنے سوالات اور اپنا انداز فکر تشکیل دینا شروع کیا۔ یونیورسٹی کے سال فکری بیداری کا زمانہ تھے، بچپن کی پابندیوں سے آزادی اور ان امکانات کی دریافت جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ایک بحران جو اس کے خاندان کے مرکز پر ضرب لگانے والا تھا، اس نوجوان عالم کی تعلیمی خوابوں کو توڑنے والا تھا۔ کانٹ کی زندگی میں آگے کیا ہوا، یہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ شیئر، لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔